हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एस जे ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक दरक्षा का चैप्टर नंबर 13 मकतूबात निगारी। मकतूब निगारी पे आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं। एक है मकतूबात गालिब, एक है मकतूबात शहबाज और एक है मकतूबात मेहदी। तो ये चैप्टर जो है वो मकतूबात गालिब है, चैप्टर नंबर 13। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मकतूब निगारी किसे कहते हैं, सब कुछ। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि आप लोग प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूट्यूब वालों ने 2 बटन बनाए हैं, लाइक का और सब्सक्राइब का, तो थोड़ा इस्तेमाल भी कीजिए उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं मकतूब निगारी किसे कहते हैं। मकतूब निगारी का मतलब है खुतूत नवीसी। मकतूब निगारी का बुनियादी मकसद तहरीर के जरिए अपने रिश्तेदार या अहबाब से तबादला ख्याल या उनकी खैरियत दरियाफ्त करना है। ये इजहार ख्यालात का एक मौसर और रिवायती जरिया है। यानी मकतूब निगारी का क्या मतलब होता है, खुतूत निगारी या खुतूत नवीसी। ये मकतूब निगारी के जरिए, तहरीर के जरिए, यानी कि मकतूब निगारी में तहरीर यानी कि लिखावट के जरिए या लिख करके अपने रिश्तेदार या अहबाब से अपने तबादला ख्याल यानी कि अपने जो ख्यालात है उसका अदल बदल या इजहार किया जाता है। यानी कि मकतूब निगारी किसे कहते हैं, सीधा जबान अल्फाज में कहा जाए तो लिख करके अपने ख्यालात का जो इजहार किया जाता है एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाता है, खुतूत। खत लिख करके हम लोग करते हैं ना, तो वो खुतूत निगारी कहलाता है या मकतूब निगारी कहलाता है। पहले जमाने में शायर या अदीब अपने ख्यालात के इजहार के लिए अपने दोस्तों से मशवरा लेने के लिए खुतूत का सहारा लेते थे। इससे जाहिर होता है कि खुतूत निगारी एक कदीम सिन्फ है। उन्होंने अपने खुतूत में अपने ज़ाती अहवाल से वाकिफ कराने के साथ साथ अपने अहद की सियासी हालात, तहजीबी रिवायत, समाजी हालात को भी पेश किया है। यानी पहले ज़माने में जो शायर या अदीब या लोग होते थे वो अपने ख़यालात के इजहार करने के लिए या अपने दोस्तों से मशवरा देने के लिए, उनसे बात करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, ख़तों का इस्तेमाल करते थे। क्यों भाई, अभी क्या है कि व्हाट्सएप है, फ़ोन है, मोबाइल है, सब है, तो आप क्या है, बस एक फ़ोन उठाया और आपका काम हो गया। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। लोग अपने लोगों की खैरियत लेने के लिए या उनसे बात करने के लिए या उनसे मशवरा लेने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते थे, ख़तों का सहारा लेते थे। यहीं से खुतूत निगारी का आगाज हुआ। ये बहुत कदीम सिन्फ है, यानी कि बहुत पहले से खुतूत जो है वो लिखे जा रहे हैं, यानी कि खुतूत निगारी बहुत ही पुरानी सिन्फ है। जो पुराने लोग गुजरे हैं, मशहूर लोग, शायर, अदीब या फिर जो लोग गुजरे हैं, तो उनके खतों से क्या है, सिर्फ उनके ज़ाती जो खबर खैरियत थे सिर्फ उन्हीं का पता नहीं चलता है, बल्कि उस वक्त के जो हालात चल रहे थे, जो जैसे जंग आज़ादी जो चल रही थी या उस वक्त के सियासी हालात जो थे, उन सब के बारे में भी बहुत कुछ इन लोगों के खुतूत के जरिए मालूम होता है। क्योंकि जब आदमी खत लिखता है तो उसमें अपने आसपास क्या हो रहा है वो भी अपने खतों में बयान करता है, लोगों को खबर देने की कोशिश करता है। तो जो खुतूत निगारी जो थी, उनसे ना सिर्फ उनका जाती बल्कि सियासी है, मजहबी है, तहजीबी, सारी बातें जो है वो हम लोगों को पता चलती हैं। गालिब ने सबसे पहले उर्दू में खुतूत लिखे। मिर्जा गालिब अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को और शागिर्दों को तकरीबन 900 खुतूत लिखे हैं। यानी कि मिर्जा गालिब ने खुतूत निगारी जो है उसकी उर्दू में लिखना शुरू किया सबसे पहले शायरों या अदीबों में। तो उन्होंने अपने ज़िंदगी में 900 के करीब करीब खुतूत लिखे हैं। उनके खुतूत के 2 मजमुए उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गए। इसके बाद सर सैयद, हाली शिबली, मौलाना आज़ाद, अल्लामा इकबाल, मेहदी अफ़ादी वगैरह ने भी खुतूत लिखे, जो उर्दू नस्र के खुतूत नवीसी के सरमाया में कीमती इजाफा की हैसियत रखते हैं। तो ये था खुतूत निगारी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि खुतूत निगारी किसे कहते हैं, उसकी क्या रिवायत है, कब से शुरू हुआ, उसमें क्या बयान किया जाता है और किन किन लोगों ने इसको खुतूत निगारी को फ़रोग देने का या इर्तिका का काम किया। तो ये मुकम्मल खुतूत निगारी पे आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको खुतूत के फ़न के बारे में और उसके इर्तिका के बारे में मुकम्मल जानकारी इससे मिल जाएगी। तो ये था खुतूत निगारी किसे कहते हैं। मकतूब निगारी पर खुतूत निगारी या मकतूब निगारी आप जिस भी नाम से कहिए। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं या कौन से हैं।
دو چیز یاد رکھیے کہ آپ کا یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خط ہے، انہوں نے کس کے نام لکھا تھا؟ سید کرامت حسین ہمدانی کے نام۔ تو اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مرزا غالب نے جو نصاب میں آپ کے خطوط شامل ہے وہ کس کو لکھا ہے، تو کس کو لکھا ہے؟ سید کرامت حسین ہمدانی کو لکھا ہے۔ اب آپ کے بک میں جو کوشچنس ہیں یہ انہیں دیکھتے ہیں۔ غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ جواب ہے 1897۔ دوسرا سوال ہے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے آگرہ میں۔ سوال نمبر 3 ہے غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام بتائیے۔ تو ان کی زندگی میں ان کے 2 مجموعے، میں نے یہاں دونوں کے نام لکھ دیے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لکھ دیجئے۔ کون سا ہے؟ اودھ ہندی اور اردو معلی۔ کوشچن نمبر 4 ہے غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ جواب ہے 900۔ تو یہ تھے آبجیکٹیو کوشچنس۔ اب آتے ہیں سبجیکٹیو کی طرف۔ اس چیپٹر سے جو سبجیکٹیو کوشچن پوچھا جاتا ہے وہ اکثر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری کو جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا ہے، مکتوب نگاری کی تعریف اور اس کا ارتقاء، اس کو آپ لوگ اچھے سے ایک دم یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ تینوں چیپٹر جو مکتوب نگاری پہ آپ کے 3 چیپٹر ہیں، تینوں میں یہ کوشچن آپ کو پوچھا گیا ہے کہ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں اور اس کا ارتقاء۔ تینوں میں آتا ہے، چاہے وہ مکتوبات غالب ہو اس میں بھی یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، مکتوبات شہباز میں بھی یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، اور مکتوبات مہدی میں بھی یہ کوشچن ہے۔ تو تینوں کا آنسر جو ہے وہ تینوں چیپٹر میں جیسے بھی پوچھا گیا ہے، آنسر جو ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کوشچن پوچھ سکتا ہے۔ آپ کے دیکھیے شارٹ کوشچن میں پوچھا گیا ہے، کوئی شارٹ کوشچن نمبر 1 آپ کے بک کا جو ہے، شارٹ کوشچن نمبر 6 اور لانگ کوشچن نمبر 4، یہ 3 ایک ہی چیپٹر میں 3 طرح سے پوچھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کوشچن۔ مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے، یعنی جو میں نے بتایا کہ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں۔ یا پھر اردو میں مکتوب نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ یا پھر لانگ میں پوچھ سکتا ہے مکتوب نگاری سے کے کیا فائدے ہیں۔ فائدہ جو میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو، کس سے تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ذاتی خبر ملتی ہے اور سیاسی۔ تو یہ جو پیرا تھا وہ آپ کا اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک اور پوچھا جاتا ہے اس کا مکتوب نگاری کے ارتقاء کے بارے میں۔ ارتقاء یعنی کہ اس کا اتار چڑھاؤ کیا تھا یا کس طرح سے یہ آگے بڑھا، اس کے بارے میں۔ تو وہی مکتوب نگاری اور اس کے فن کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے۔ دوسرا کوشچن جو آپ کے پوچھا جاتا ہے، دیکھیے آپ کے بک میں بھی ہے غالب کے بارے میں، کیونکہ یہ مکتوبات غالب ہے یہ چیپٹر، تو اس میں غالب کے بارے میں، اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ غالب کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، کیونکہ غالب کا تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ہاں اردو ادب میں یہ کیا مقام ان کو حاصل ہے غالب کو، تو کافی دفعہ پوچھا بھی گیا ہے غالب کے بارے میں، تو آپ غالب کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے آپ کے بک میں کوشچن ہے۔ دیکھیے کوئی شارٹ کوشچن نمبر 2 میں ہے غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے۔ یا شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے۔ یہ شارٹ کوشچن نمبر 4 غالب کا تعارف لکھیے۔ یا غالب کے خطوط کی زبان، یا غالب کے کس نوعیت معنی کس ٹائپ کے یا خاصیت کے۔ یا پھر ایک سوال ہے لانگ کوشچن میں غالب کے خطوط اردو نثر سے کیا فائدہ پہنچا ہے۔ تو غالب کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی خطوط نگاری کے بارے میں آپ کو اچھے سے پڑھ لینا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں غالب کے بارے میں کچھ۔ مکتوبات غالب جو آپ کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 13 بہار بورڈ کلاس 10 کی بک میں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، سب سے پہلے آئیے ہم لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ غالب کون تھے۔ غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ ان کی پیدائش آگرہ میں سن 1797 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ جب وہ 5 سال کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چنانچہ غالب کے چچا نصر اللہ بیگ نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابتدائی تعلیم مکتب یعنی مدرسہ میں حاصل کی۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد غالب دلی چلے گئے۔ جو امراؤ بیگم تھی وہ دلی کے رہنے والی تھی، وہیں سکونیت اختیار کر لی، اسی لیے دلی میں ان کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔ نوشہ یعنی کہ دولہا، تو یہ دلی کے دولہا بھائی تھے، تو اس لیے ان کو دلی میں غالب مرزا نوشہ کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ امراؤ بیگم وہ دلی کی رہنے والی تھی، یہ دلی کے داماد تھے۔
دلی میں غالب مرزا نوشہ کے نام سے مشہور ہو گئے. اردو شعر و ادب کی دنیا میں غالب دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے اور دہلی میں 15 فروری سن 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ غالب کی شخصیت اور ان کی حالات زندگی ایک طرح سے ہے پورا. اب آتے ہیں ان کی زبان کی طرف کہ وہ اپنے جو ادب میں وہ کس طرح کی زبان کا یا خطوط نگاری میں وہ کس طرح کی زبان کا استعمال کرتے تھے. غالب کے خطوط مکتوب نگاری کی تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. مرزا غالب جس وقت مکتوب نگاری کر رہے تھے اس وقت اردو زبان اپنی فطری حالت میں تھی، یعنی کہ مطلب اسی وقت میں اردو زبان جو ہے وہ فروغ پانا شروع ہوئی تھی. اس لیے مرزا غالب کی زبان سادہ، فطری اور رواں تھی. مرزا غالب کے خطوط میں مکالماتی انداز ملتا ہے. مکالماتی یعنی کہ ایک دوسرے سے جیسے بات کر رہے ہوں سامنے بیٹھ کر کے، مکالمہ یعنی کہ بات چیت. اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں. مرزا غالب نے مکتوب نگاری کی روایتی طرز کو ترک کر کے فطری انداز اختیار کیا. روایتی یعنی کہ سلام و کلام پہلے بہت لمبے لمبے رہتے تھے، آداب و کلام، لیکن انہوں نے اس کو ترک کر دیا. مطلب ترک یعنی کہ اس سے ذرا سا ہٹ کر کے انہوں نے کام کیا، یعنی القاب و آداب کے پرانے طریقے کو چھوڑ کر اپنے خط کو کبھی میری جان، میرے پیارے جیسے سادہ الفاظ میں اپنے خطوط کا آغاز کیا. ایک جگہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. یعنی کہ ان کے خط کی شروعات کیسے ہوتی تھی؟ جیسے کوئی سامنے سے آ کر کے بیٹھتا ہے تو ہم لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ارے آؤ بیٹھو اور بتاؤ بھائی کیسے ہو، کیا حال چال ہے. تو اس طرح سے وہ انہوں نے اپنے خطوں کا شروعات کیا کہ جیسے کہ جو خط پڑھنے والا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہے. انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہ لکھنے کو انہوں نے بات چیت کا طریقہ بنا دیا ہے. تو ان کے خطوط کی سب سے بڑی خصوصیات اور ان کے زبان کی یہ بہت بڑی خوبی تھی. اب ان کے خطوط کی تعداد، یعنی ان کی خطوں کی کتنی تعداد یعنی کہ سنکھیا ہے. غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے ہیں جو اردو معلّہ اور اودھ ہندی کے نام سے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکے ہیں. اب ان کے خطوط کی نوعیت یا خصوصیت، نوعیت کسے کہتے ہیں؟ اس کی خصوصیت یا اس کا ٹائپ جو ہوتا ہے اس کو کیا تھا ان کا. غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے محبت کا اظہار کیا ہے. غالب نے ان خطوط میں اپنی دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. ان کے خطوط میں ان کے حالات اور اس زمانے کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سمے جو غدر کا یا آزادی کی لڑائی جو تھی اس وقت کے غالب کے خطوط ہیں، تو اس وقت کا جو حالات تھے اس کے بارے میں بھی بہت ساری جانکاری ملتی ہے. ان کے خطوط ان کے عہد کی واقعات اور سماج کی بھی ترجمانی کرتا ہے. ان کے خطوط سے جہاں ہمیں ان کے ذہنی رویے کی پرکھ ہوتی ہے وہیں ان کی شخصیت کی طے در طے پہلو بھی سامنے آئے ہیں. یعنی کہ ان کے جو خط ہیں اس کے ذریعے ہم کو اس وقت کے حالات کا، ان کی ذہنیت یا اس سمے وہ کس ذہنی کشمکش سے گزر رہے تھے، ان سب کا پتہ چلتا ہے. ان کی شخصیت جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آتی ہے. تو یہ تھا آپ کا مرزا غالب کے بارے میں. تو کیسے بھی پوچھ لے کہ ان کے خطوں کی زبان پوچھ لے یا ان کی شخصیت پوچھ لے یا اس کی خصوصیات پوچھ لے، تو یہ پورا ٹاپک ہے، آپ اچھے سے پڑھ لیجئے. جیسا کوشچن ہو ویسا اس میں سے وہ پیراگراف اٹھا کر کے لکھ سکتے ہیں. کیسا بھی غالب پہ کوشچن آ جائے، ان کی شخصیت پوچھ لے، ان کے خطوط کے بارے میں پوچھ لے، اس کی تعداد پوچھ لے، ان کے خطوط کی زبان پوچھ لے یا خاصیت پوچھ لے، اس میں آپ کو پورے سارے ہول ٹاپک جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں. اب ایک اور کوشچن آپ کے بک میں دیا ہوا ہے. ایک اور کوشچن ہے آپ کے بک میں، لانگ کوشچن ہے. غالب کے علاوہ کن قلم کاروں نے غالب کے علاوہ کن قلم کاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے ہیں؟ یعنی کہ غالب کے علاوہ اور کون کون سے جو خطوط یا ادیب ہیں، خطوط نگار ہیں، ان کے جو خطوط ہیں وہ کتابی یعنی کہ شائع ہوئے ہیں کتاب کی شکل میں. تو کس کے ہیں؟ سر سید احمد خان کے، ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مکاتیب سر سید. شبلی نعمانی، مکاتیب شبلی. مولانا ابوالکلام آزاد، غبار خاطر. عبدالغفور شہباز، مکاتیب شہباز، یہ آپ کے چیپٹر سلیبس میں بھی ہیں. مہدی افادی، مکاتیب مہدی، یہ بھی آپ کے سلیبس میں ہے. تو یہ ہے کچھ مشہور ادیب جن کے جو خطوط ہیں ان کا کلیکشن آپ کو کتاب کے روپ میں جو شائع ہوا ہے.
اردو ادب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کو اچھے سے یاد کر لیے گا. ہو سکتا ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آبجیکٹیو میں پوچھ دے کہ مکاتیب سر سید کس کی کتاب ہے، یا مکاتیب شبلی کس کی کتاب ہے، یا غبار خاطر کس کی کتاب ہے. تو اچھے سے اس کو یاد کر لیجیے گا. تو یہ تھا چیپٹر نمبر 13 پورا سولوشن آپ کو. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.